अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। नाजरीन, आज हम उस अरब सरजमीन की सैर करने जा रहे हैं जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने बेशुमार नबी भेजे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम का मज़ार मुबारक भी इसी सरजमीन पर मौजूद है। ये सरजमीन 12,000 साल पहले से आबाद है। हज़रत बीबी ज़ैनब बिनते अली रदी अल्लाह ताला अन्हो का रोज़ा मुबारक भी इसी सरजमीन पर मौजूद है। इस सरजमीन पर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 2 ज़ौजा मुतहरात के मज़ारात भी मौजूद हैं। इस सरजमीन पर यजीद मरदूद का महल, जो मौजूदा वक्त में मस्जिद बना दिया गया है, वो भी मौजूद है। इसके अलावा बेशुमार ज़ियारात मुक़द्दसा यहाँ मौजूद हैं, जिनकी ज़ियारत हम इस वीडियो में आगे चल कर करेंगे। इसके अलावा यहाँ के लोगों की ज़िंदगी कैसे गुजरती है, लोगों का रहन सहन, यहाँ के खाने, ज़ुबान और लिबास, ऐसी बेशुमार मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन, सीरिया, जिसे उर्दू में शाम और अरबी में सूरिया कहा जाता है, दरअसल ये मशरकी बहीरा रूम के साहिल पर मौजूद एक अरब सरजमीन है, जो कि मुसलमानों के नज़दीक और इस्लाम में इंतहाई अहमियत की हामिल है। नाज़रीन, यहाँ रहने वाले लोग अरबी नस्ल हैं और इनकी ज़ुबान भी अरबी है। नाज़रीन, बाकी तमाम मालूमात को आखिर पर रखते हुए सबसे पहले हम पाक और मुक़द्दस हस्तियों के मज़ारात की ज़ियारत करते हैं, ताकि किसी भी किस्म की बेअदबी ना हो सके। नाज़रीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील अलैहिस्सलाम का मज़ार मुबारक शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में मौजूद है। इसे नबी हाबील अलैहिस्सलाम मस्जिद का नाम दिया गया। ये मुकम्मल मज़ार एक ऊंची पहाड़ी पर मौजूद है। हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम को इनके भाई हज़रत काबील अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया था। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पहले 2 बेटे थे। इससे साबित होता है कि दुनिया का पहला कत्ल शाम की सरजमीन पर हुआ था। नाजरीन, ये मज़ार जो आप देख रहे हैं, इसे बाकायदा तौर पर 1599 में तकमील किया गया था। सालाना लाखों मुसलमान यहाँ हाजिरी देने के लिए आते हैं। दमिश्क दरअसल जो कि शाम का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। इस शहर का कुल रकबा 105 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर में 25,03,000 लोग रिहाइश पजीर हैं। ये शहर इंतहाई मुक़द्दस और कदीम है। ये इस्लाम का शहर मक्का, शहर मदीना और बैतुल मुक़द्दस के बाद चौथा मुक़द्दस तरीन शहर है। इस शहर को मदीना अल यासमीन भी कहा जाता है। दमिश्क लेवेंट दुनिया का एक बहुत बड़ा सकाफती मरकज है। नाजरीन, दमिश्क शहर में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 2 ज़ौजा मुबारका के मुक़द्दस मज़ारात भी मौजूद हैं। नंबर 1 हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा और नंबर 2 हज़रत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा का रोज़ा मुबारक इसी पाक सरजमीन पर मौजूद है। ये दोनों मज़ारात करीब करीब हैं। हजारों लोग इंतहाई अदब के साथ सलाम पेश करने के लिए आते हैं। नाजरीन, अब हम मौला अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की प्यारी बेटी हज़रत बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम के मज़ार मुबारक की ज़ियारत करेंगे, जो कि दमिश्क शहर में ही मौजूद है। इसे मस्जिद सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम कहा जाता है। ये मज़ार इंतहाई बड़ा और खूबसूरत बनाया गया है। ये मज़ार दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए इंतहाई काबिल एहतराम और मुक़द्दस है। इसी शहर दमिश्क में हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो की प्यारी बेटी बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक भी मौजूद है। लेकिन इनकी एक कब्र मुबारक जन्नतुल बकी में भी मौजूद है। एक मज़ार मिस्र के शहर काहिरा में
اور ایک مزار فلسطین تبریاس میں بھی موجود ہے، لیکن دمشق شہر میں موجود ان کے خوبصورت اور مقدس مزار پر سالانہ لاکھوں لوگ حاضری دینے کے لیے آتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم زیارت کریں گے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مبارک۔ یہ بھی دمشق شہر میں موجود ہے۔ جی ہاں، وہی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دی تھی۔ ان کا مزار مبارک انتہائی مقدس اور خوبصورت ہے۔ ان کا ایک مزار اردن کے شہر امان میں بھی موجود ہے۔ لاکھوں مسلمان انتہائی محبت اور جنون کے ساتھ دمشق میں ان کے مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، اب ہم دمشق کی اس مسجد کی زیارت کرنے جا رہے ہیں جس مسجد کے مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا۔ دراصل اسے مسجد بعد میں بنایا گیا، پہلے یہ یزید مردود کا محل یا دربار ہوا کرتا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک بھی اسی مسجد میں دفنایا گیا ہے۔ موجودہ وقت میں یہ مسجد بہت بڑی اور انتہائی خوبصورت ہے۔ ناظرین، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک بھی اسی شہر دمشق میں موجود ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک کردش سنی مسلمان تھے جنہوں نے 12ویں صدی عیسوی میں مغربی ایشیا کے زیادہ تر حصوں کو فتح کر لیا تھا۔ ان کا مزار کافی بڑا اور خوبصورت ہے۔ مسلمان زائرین یہاں ضرور حاضر ہوتے ہیں۔ ان تمام مقدس ہستیوں کی یہاں موجودگی سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ سرزمین کتنی قدیم اور مقدس ہے۔ اسی سرزمین سے دریائے فرات بھی گزرتا ہے جو کہ شام کی سرزمین کا بہت بڑا حصہ سیراب کرتا ہے۔ دریا کے ساتھ ساتھ لوگ کاشتکاری کرتے ہیں اور بڑے بڑے کھجوروں اور زیتون کے باغات بھی یہاں موجود ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک بھی شام میں موجود ہے۔ اس جگہ کا نام حمص ہے، لیکن حملوں کی وجہ سے یہ مزار بہت زیادہ شہید ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مزارات کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام اسلام دشمن طاقتوں کو نیست و نابود فرمائے، آمین ثم آمین۔ شام کی عورتیں عبایا پہنتی ہیں اور حجاب کرتی ہیں۔ یہاں کے مرد حضرات روایتی قندورہ اور رومال کا استعمال کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو بازار شام دکھاؤں گا جہاں پاک بیبیوں کو ٹھہرایا گیا اور اسی بازار کے راستے سے دمشق لایا گیا۔ بازار شام یزید مردود کے محل کے بالکل پاس ہے۔ یہ بازار دنیا کے قدیم ترین بازاروں میں سے ایک ہے اور آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ یزید مردود نے اس بازار میں ہماری پاک بیبیوں کی بہت بے حرمتی کی تھی۔ قیامت تک یزید مردود پر کروڑوں لعنتیں ہوں گی، آمین ثم آمین۔ ناظرین، شام کا کل رقبہ 1,85,180 مربع کلومیٹر ہے اور یہاں کی کل آبادی 2,50,07,753 لوگوں پر مشتمل ہے۔ رقبے کے اعتبار سے یہ ملک دنیا کے 87ویں اور آبادی کے لحاظ سے 57ویں نمبر پر آتا ہے۔ یہاں 1 کلومیٹر کے اندر 118 لوگ رہائش پذیر ہیں۔ شام کے کل رقبے کے 1.1% حصے پر پانی بھی موجود ہے۔ اگر ہم شام کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو 12,000 سال پہلے یہ سرزمین آباد تھی۔ یہ سرزمین رومیوں کے قبضے میں تھی۔ پھر 6 صدی عیسوی میں اسلام نے یہ سرزمین فتح کر لی۔ اموی خاندان کے بعد یہ علاقہ عباسی سلطنت کے پاس آیا۔ پھر 12ویں صدی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے فتح کیا۔ پھر سلطنت عثمانیہ کا دور آیا اور یہ خطہ عثمانی سلطنت کا فاتح رہا۔ برٹش نے عثمانیوں کو شکست دی اور اس خطے کو فرانس نے اپنے انڈر کر لیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد 1946 میں اس ملک نے فرانس سے آزادی حاصل کی۔ ناظرین، موجودہ وقت میں شام کے بہت برے حالات ہیں۔ یہاں خانہ جنگی کی وجہ سے ملک تباہ اور عوام لاوارث ہو گئی ہے۔ اسے بھی اسرائیل کی نظر لگی اور بیرونی طاقتوں نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا۔
یہاں کی عوام بہت اچھی اور خوش اخلاق ہے، انتہائی مہمان نواز ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے ہمارے اس مقدس ملک کی حفاظت فرمائے اور یہاں رہنے والے ہمارے پیارے مسلمان بھائی بہنوں کی بھی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ شام کا جغرافیہ دیکھا جائے تو اس ملک کی سرحدیں مغرب میں بحیرہ روم، شمال میں ترکی، مشرق اور جنوب مشرق میں عراق، جنوب میں اردن اور جنوب مغرب میں اسرائیل اور لبنان سے ملتی ہیں۔ شام کی کل آبادی کا 87% حصہ مسلمانوں پر مشتمل ہے، 10% کرسچن اور باقی 3% دروز مذہب کے لوگ یہاں آباد ہیں۔ جہاں عربی زبان کے علاوہ کردش، ترکش، انگلش، ترویو اور ان کے علاوہ بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ناظرین، شام کا سالانہ GDP 11.8 بلین ڈالر ہے اور فی کس آمدنی صرف $533 ہے۔ خانہ جنگی کی وجہ سے یہ ملک ہر آنے والے دن تاریکی کی راہ پر چلتا جا رہا ہے۔ شام میں چلنے والی کرنسی سیرین پاؤنڈ ہے۔ ایک سیرین پاؤنڈ پاکستانی 0.02 پیسوں کے برابر اور انڈین 0.01 پیسوں کے برابر ہے۔ یہ ملک معاشی بحران کا شکار ہے، لیکن لوگ انتہائی نڈر اور مضبوطی کے ساتھ خوشحال زندگی گزارنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ شام کا موسم دوسرے عرب ملکوں سے تھوڑا مختلف ہے۔ یہاں بھی انتہا کی گرمی پڑتی ہے، لیکن پھر اچھی خاصی سردی بھی آ جاتی ہے۔ ناظرین، شام میں موجود پیلمارا نامی جگہ رومن آثار قدیمہ سے بھری پڑی ہے۔ غیر ملکی سیاح یہاں کا وزٹ ضرور کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ آثار قدیمہ کئی 100 سال پرانے ہیں، جو کہ آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہیں۔ سیرین لوگ کھانے میں کوشری، ورق عنب، مدفون، مندی اور ہریسہ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ دوسرے عرب ملکوں میں جیسے کہ دبئی، عمان، قطر، کویت، بحرین اور سعودی عربیہ میں سوری لوگ شوارما اور ہوٹلز کا کام بہت زیادہ کرتے ہیں، اور یہ لوگ ان تمام عرب ملکوں میں انتہائی مشہور و معروف ہیں۔ ان کی کوالٹی بہت عمدہ ہوتی ہے۔ شام کا کالنگ کوڈ +963 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم .sy ہے۔ شام کے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد تمام دوسرے عرب ملکوں میں رہائش پذیر ہے اور اچھی خاصی سیٹل ہے۔ یہ لوگ اپنا بزنس کرنا جانتے ہیں، نہ کہ کسی کے نیچے رہ کر جاب کرنا۔ اگر یہ لوگ جاب بھی کرتے ہیں تو اچھی پوسٹوں پر کرتے ہیں۔ عرب ملکوں میں سیم لینگویج ہونے کی وجہ سے دوسرے تمام ملکوں کی نسبت ان کو زیادہ تنخواہ دی جاتی ہے اور ان کے ساتھ صلح رحمی بھی کی جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی شام کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ جانے انجانے میں مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں اپنے رب عز و جل اور آپ سب سے معافی کا طلبگار ہوں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔